नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लहुम मग़फ़िरतुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज टीवी पर मिनहाज रमज़ान ट्रांसमिशन में हम दरस इरफ़ानुल कुरान की नशिस्त में हाज़िर हैं और आज की इस दरस कुरान की नशिस्त में मैंने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 3 के सिर्फ़ 2 कलिमात तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, जिसकी रोशनी में हम एक बड़े अजीम तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। बारी ताला ने इस तीसरी आयत करीमा में इरशाद ये फरमाया है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, इंद रसूलिल्लाहि, कब? जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। तो उनके लिए हसर के अंदाज में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, फरमाया यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह तक़वा का नूर देने के लिए चुन लेता है। और इतनी बात करके आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, और उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और अज्र अज़ीम है। आज की गुफ्तगू लहुम मग़फ़िरतुन, ये जो बारी ताला ने 2 कलिमात इस्तेमाल किए कि उनके लिए मग़फ़िरत है, किन के लिए? जो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आएँ तो जो अदबन अपनी आवाज़ों को पस्त कर ले, नीचे कर ले, आका की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले। तो लहुम मग़फ़िरतुन फरमाया उन अदब करने वालों के लिए मग़फ़िरत है। बल्कि सच्ची बात यह है कि इन दोनों कलिमात की तरतीब पर अगर गौर करें तो लहुम का पहले आना और मग़फ़िरत के लफ्ज़ का बाद में आना, ये हसर का फ़ायदा दे रहा है। और लहुम मग़फ़िरतुन का माना यह है कि बारी ताला ऐलान फरमा रहे हैं कि लोगों, मैंने मग़फ़िरत, बख्शिश और माफ़ी ये तो बनाई ही मुस्तफ़ा का अदब करने वालों के लिए। इसका मतलब यह है कि बख्शिश मिलती है, माफ़ी मिलती है, मग़फ़िरत नसीब होती है तो सिर्फ़ कमली वाले आका के जोड़ों के सदक़े से नसीब होती है। जब तक कोई शख्स सच्चे और सुच्चे दिल से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में न डाले, आपके कदमों से निस्बत सगाना कायम ना करे, वो करोड़ सजदे करता फिरे, माफ़ियाँ मांगता फिरे, हज और उम्रे करता फिरे, उसके हज और उम्रे सऊदिया का विज़िट तो हो सकता है, उसके सजदे टकरें तो हो सकती हैं, कभी इबादत नहीं बन सकती, माफ़ी का सबब नहीं बन सकती। बल्कि सही मानों में कोई अमल इबादत बनता ही तब है और कोई शख्स माफ़ी के लायक बनता ही तब है जब वो पहले सच्चे दिल से बारगाह मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल देता है। तो लहुम मग़फ़िरतुन के कलिमात ये जो हसर का फ़ायदा दे रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, अगर बख्शिश चाहते हो तो बख्शिश सिर्फ़ उन खुश नसीबों को मिलती है जो पहले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल देते हैं। बख्शिश मिलती है तो मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े से मिलती है, इसके अलावा किसी को बख्शिश और माफ़ी नसीब नहीं हो सकता। मैं ज़ोर देकर इस बात पर कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ कि बारी ताला फरमाई ये रहे हैं कि बख्शिश मिलती है तो मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े से मिलती है। कुरान ने जगह जगह पर इसी तसव्वुर को उजागर किया है। शायद हम बहुत ज़्यादा तफसील में तो ना जा सकें, 1-2 मकामात में सिर्फ़ आपके गोश गुजार करता हूँ। एक मारूफ आयत करीमा है, बारी ताला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया महबूब, ज़रा अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से इन्हें बता दो कि लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती हो तो फत्तबिऊनी, आओ पहले मुझ मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, पहले मेरी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ। फरमाया जब तुम मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो युहबिबकुमुल्लाह, फरमाया फिर अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। इतनी आयत तो बिलअमूम पढ़ी जाती है, मगर अगले कलिमात बड़े काबिल गौर हैं। आगे फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, खाली तुम्हें अपना महबूब ही नहीं बनाएगा, फिर तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम की बात बारी ताला ने की, मगर तब
جب انہیں پہلے اپنے محبوب کی اتباع کے دائرے میں بلا لیا، پہلے محبوب کی اتباع کے زمرے میں ان کو بلا لیا۔ جب کوئی آقا کی اتباع کے دائرے میں آ جائے تو پھر باری تعالیٰ اس خوش نصیب کو اپنا محبوب بھی بناتے ہیں اور اسے اس کے گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے۔ اسی تصور کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ نساء کی ایک معروف آیت کریمہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس آیت کریمہ کی تشریح بڑے ایمان افروز انداز میں کی ہے۔ میں بالکل سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ یہاں بخشش کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، کوئی اس سے غلطی سرزد ہو جائے، پھر وہ معافی مانگنا چاہے تو اس کے معافی مانگنے تک کا طریقہ کیا ہے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، بخشش کی سند اور پروانہ کسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بھئی اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، گناہ کر بیٹھے تھے، نافرمانی کر بیٹھے تھے۔ اب یقیناً اس آیت کریمہ کا کوئی پس منظر ہے، کوئی شان نزول ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مگر یاد رکھیں کہ قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ ایک اصول بن جاتا ہے، اور ہر دور کے انسانوں کو اس آیت کریمہ سے ہدایت دینا مقصود ہوتا ہے۔ گویا ان کلمات مقدسہ کے ذریعے باری تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب میں اس کا جو معنی بن رہا ہے مفہوم وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، نافرمانی کر بیٹھو، اور پھر تمہیں توبہ کا خیال آ جائے، معافی کا خیال آ جائے، تو قربان جائیں کیا عظیم کلمات ہے جو باری تعالیٰ نے استعمال کی ہے۔ فرمایا جاؤکا، تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جانا۔ بندہ حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا عجیب بات ہے، نافرمانی تو تیری کی، ناراض تو ہوا، اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ناراض زید کو کریں اور منانے کے لیے بکر کے پاس چلے جائیں۔ بھائی جس کو ناراض کیا جائے منانے کے لیے بھی اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو مولا چاہیے تو یہ تھا کہ جب تیری نافرمانی ہوئی ہے، تو ناراض ہوا ہے اور تجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو سمپل حکم یہ دیتا کہ لوگوں میری نافرمانی کرنے کے بعد اگر مجھے منانا چاہو، مجھے راضی کرنا چاہو، تو سیدھا میرے گھر میں آ جانا، مسجد میں آ جانا، وہاں آ کر اللہ اللہ کرنا، مجھ سے معافی مانگنا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ مگر باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر میری غلطی کر کے، میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، تو فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، میری نافرمانی کر بیٹھو، تو کوئی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، جاؤ کا، اگر معافی چاہتے ہو تو سیدھا دہلیز مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیوں بھیجتا ہے، اپنے گھر میں اور اپنی مسجد میں کیوں نہیں بلاتا؟ باری تعالیٰ در حقیقت اپنے محبوب کے قدموں میں بلا کر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا لوگوں میرا در کوئی میرے مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا سمجھو وہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بندے نے اللہ کے یہ حکم سن کر معافی کے لیے وہ سیدھا آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ باری تعالیٰ نے آگے دوسرا حکم سنا دیا، جب اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا تو آگے فرمایا فاستغفروا اللہ، پس اب اللہ سے معافی مانگو۔ جب اپنے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا تو اب جو اگلا حکم باری تعالیٰ نے دیا ہے وہاں اپنے محبوب کے قدموں میں کھڑا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو، نہیں، کلمات ہیں فاستغفروا اللہ، پس اب اللہ سے معافی مانگو۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا بات پہلی بڑی عجیب تھی کہ نافرمانی تیری کی، ناراض تو ہوا اور تو نے منانے کے لیے اپنے محبوب کے قدموں میں بھیج دیا۔ اب وہاں بھیجنے کا فائدہ تو تب ہوتا ہے کہ بھیج کر کہتا ہے کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو۔ اب یوں نہیں کہا کہ معافی رسول سے مانگو، نہیں، فرمایا اب میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے ہو تو یہاں کھڑے ہو کر اب معافی اللہ سے مانگو، معافی مجھ سے مانگو۔
تو مولا اگر یہاں آ کر بھی تجھی سے مانگنا تھا تو پھر وہیں مانگنے دیتا، تو ہر جگہ سننے والا ہے۔ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی دیتا، تو جب یہاں آ کر بھی تجھی سے مانگنا تھا تو پھر وہیں مانگنے دیتا۔ یہاں باری تعالیٰ نے ایک عقیدے کی بات سمجھائی ہے، اور باری تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ مصطفیٰ سے۔ فرمایا ہاں دیتا میں ہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو جو ملتا ہے میری بارگاہ سے ملتا ہے، مگر فرمایا دیتا میں ہوں، مگر دیتا اپنے محبوب کے مکھڑے پہ وار وار کے ہوں، دیتا اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ بنا بنا کے ہوں۔ تو فرمایا محبوب کے قدموں میں لا کے تمہیں اس لیے کھڑا کر لیا ہے کہ جب یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو گے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں اور ان کے قدموں میں کھڑا ہونا تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو میں توبہ قبول اسی کے کرتا ہوں جو پہلے میرے محبوب غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آئے۔ تو بندے نے دوسرا کام بھی اللہ کے کہنے پر کر لیا کہ ٹھیک ہے مولا، یہاں آ کر اب تو ہمیں معاف کر دے، جو غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے تو معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ نے جب دو کام ہو گئے تو آگے ایک تیسری بات سنا دی۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے انداز میں اس کا جو ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے جو اس کو بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دو کام ہو جائیں گے، بندہ اپنی معافی کے لیے، توبہ کے لیے آقا کے قدموں میں بھی آ جائے گا، وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لے گا، تو اب باری تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بندے تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو ذرا ایک طرف کھڑا ہو جا، اب ایک کام مجھے بھی کر لینے دے۔ مولا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ بندے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ محبوب جس کی بارگاہ میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کر لایا ہوں کہ تو نافرمانیاں کر کے میری بارگاہ سے دور بھاگا جا رہا تھا، تمہیں خوشخبری سنا کر جو بلایا اور توبہ کے لیے محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کر لیا ہے، جس محبوب کے قدموں میں تمہیں اتنی دور سے کھینچ کر لایا ہوں، اب ذرا مجھے بھی تو اس محبوب کے مکھڑے کو تک لینے دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ وہ رسول بھی تیری بخشش کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ فرمایا اگر اس رسول نے بھی تیری بخشش کی سفارش کر دی، تیری خاطر لب ہلا دیے اور بس اتنا میری بارگاہ میں عرض کر دیا کہ مولا اسے جانے دے، اسے معاف کر دے، تو باری تعالیٰ نے قسم کھا کر آگے اعلان کیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو مجھے اپنی عزت کی قسم وہیں کھڑے کھڑے مجھے تواب بھی پالو گے، مجھے رحیم بھی پالو گے۔ لام قسم کے لیے ہے، باری تعالیٰ زور دے کر قسم کھا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا بس میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کر تمہارے معافی مانگنے کی دیر ہے اور میرے مصطفیٰ کے لب ہلنے کی دیر ہے، ابھی قدموں سے ہٹنے بھی نہیں پاؤ گے۔ وجد اللہ، اللہ کو پالو گے اور پاؤ گے بھی اس حال میں تواب الرحیم، کہ وہ تمہاری توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا اور رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کر تمہیں واپس بھیج رہا ہوگا، وہ رحمتوں کے بادل بھی تمہارے اوپر نچھاور کر دے گا۔ تو گویا باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر غلطی کر بیٹھو، نافرمانی کر بیٹھو، پھر تمہیں توبہ کا خیال آ جائے تو راستہ صرف ایک ہے کہ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگو اور پھر میرا محبوب بھی تمہاری شفاعت کر دے، تمہاری سفارش کر دے، تمہارے لیے استغفار کرے، تمہاری بخشش طلب کر دے۔ بس اتنے دو بول کہہ دے کہ مولا اسے جانے دے، تو فرمایا بس مجھے اپنی عزت کی قسم، بس میرے محبوب کے لب ہلنے کی دیر ہے، تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کے تمہیں واپس بھیجوں۔ بندہ حیران ہو کر عرض کرتا ہے کہ مولا عجیب معاملہ ہے، آئے تو صرف توبہ کے لیے تھے اور اس کے لیے بھی تو اتنی پابندیاں لگا رہا تھا، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کے قدموں میں جاؤ، پھر وہاں کھڑا کر کے کہتا ہے اب مجھ سے معافی مانگو، پھر اپنے محبوب کے مکھڑے کو تکتا ہے کہ وہ بھی شفاعت کے لیے دو میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا، اور اب اتنے کرم پر آ گیا، پہلے اتنی پابندیاں اور اب اتنے کرم پر آ گیا کہ مانگنے صرف توبہ آئے تھے، اب ساتھ رحیم بھی ہوا جا رہا ہے۔ تو مولا اب تو صرف تواب بنتا، اب رحیم کیوں بن رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ نادا انسان، جب تک تو خود مانگتا تھا تو تیرے مانگنے پر تو تجھے تیرے گناہوں کی معافی بھی نہیں ملتی تھی، تجھے تیرے گناہوں کی بخشش بھی نہیں ملتی تھی۔ اب چونکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو جا، معافی تیرے مانگنے پر اور رحمت محبوب کی سفارش کے صدقے عطا کر رہا ہوں۔
پھر کرم تو بالا ہو جاتا ہے، پھر باری تعالیٰ وہ کچھ بندے کو عطا کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا باری تعالیٰ نے بخشش کا طریقہ ایک ہی بتایا ہے کہ بخشش ملتی ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے، بخشش ملتی ہے تو آقا کی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے، بخشش کسی کو نصیب ہوتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے سے ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو توبہ کی قبولیت کا ایک فلسفہ بتایا گیا، ایک راستہ بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا، اس کو کسی شاعر نے اپنے لفظوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، کہ جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہیں کرو گے، آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالو گے، فرمایا تب تک تمہاری بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ان تین مقامات پر ہی اگر اکتفا کر لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے۔ اب ناظرین مکرم، یہ سورہ نساء کی جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی چاہو تو پہلے میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، پھر مجھ سے معافی مانگو، پھر میرا محبوب بھی شفاعت کر دے تو تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور بڑی فطری سی بات ہے ایسے سوال کا ذہن میں آنا۔ کچھ ذہن یوں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ آیت کریمہ، اس پر عمل کرنا تو اس وقت ممکن تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے، تو حکم تھا کہ بھئی اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ، پھر وہاں جا کر معافی مانگو، پھر میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے گا تو تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ آج تو آقا پردہ کر گئے، آج کس کی بارگاہ میں جائیں؟ آج کون ہماری شفاعت کرے گا؟ آج تو اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو آج تو بخشش کے لیے سیدھا اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ تو ناظرین مکرم، بظاہر یہ بات بڑی عقلوں کو اپیل کرتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ قرآن کا کوئی حکم کسی خاص گروہ کے لیے، قوم کے لیے، طبقے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے نازل نہیں ہوتا۔ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کسی طرح قرآن پاک میں یہ موجود رہے گی، اور ہر دور کے انسانوں کو بخشش کا یہی طریقہ سمجھاتی رہے گی کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، اگر گناہ کرنے کے بعد معافی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو اور توبہ کی قبولیت چاہتی ہو، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ پہلے سچے دل سے کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے اوپر رحمتوں کے بادل بھی نیچھاور کر دے گا۔ تو یہ جو ذہن میں خیال آیا کہ آج تو آقا پردہ فرما گئے، آج اس کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین مکرم، یاد رکھیں جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے تو اس دور میں بھی ایک معنی یہ تھا کہ جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، قریب ہو، اور وہ میرے براہ راست میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں جا سکے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی معافی کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں جا کر پھر اللہ سے معافی مانگے، اور جب آقا بھی سفارش کر دیں گے تو پھر اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ آج آقا پردہ فرما گئے، مگر آیت آج بھی موجود ہے، تو آج اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد معافی چاہے تو پھر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ آقا کے روضہ انور پر چلے جائے۔ آقا کے روضہ انور پر جانا بس سمجھے وہ آقا ہی کے قدموں میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی ٹھیک ہے آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے گئے، روضہ انور پر تو چلے گئے، مگر یہ جو قرآن اگلی شرط لگا رہا ہے کہ پھر وہ رسول بھی تمہاری بخشش کی سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، اللہ کے حضور یہ عرض کر دے کہ مولا اسے جانے دے، غلطی کر بیٹھا ہے، تو آقا تو پردہ فرما گئے، آج آقا کیسے شفاعت کریں گے؟ تو اس مسئلے کا حل میرے آقا اپنے وصال سے پہلے دے گئے، اور میرے آقا نے باقاعدہ یہ ایک پیغام دے دیا، فرمایا ہاں میرے پردہ کر جانے کے بعد میرا جو امتی میری قبر پر بھی آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں، آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی
فرمایا جو میرے پردہ کر جانے کے بعد میری قبر پر آ گیا، میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میری زیارت کے لیے آ گیا، فرمایا وجبت لہو شفاعتی، تو اس امتی کے لیے شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہو گیا۔ تو گویا اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ آج آقا پردہ فرما گئے ہیں، اور ہم اگر صحیح معنوں میں توبہ کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں، آقا کی قبر انور پر چلے جائیں، اور ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ آقا کی قبر انور پر جا رہا ہوں تو حقیقت میں آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے رہا ہوں، اور آقا کے روضہ انور پر چلے جانا بس سمجھیں یہی آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تازہ تازہ وصال ہوا تھا، کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں جو دور دور بستیاں تھیں وہاں عربی لوگ، دیہاتی لوگ جو کئی کلمہ پڑھ لیتے، تو کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص، ایک عربی تھا، تو وہ آیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شہر مدینہ میں پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ آقا تو وصال کر گئے۔ تو وہ آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور ایک سرد آہ بھر کر عرض کرنے لگا کہ آقا بد نصیب ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں داخل ہوا، اور میں تو اس امید سے آیا تھا کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں جاؤں گا، یہ آیت کریمہ میری نظروں سے گزری، آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا، جا کر وہاں اللہ سے معافی مانگوں گا، آپ میری شفاعت کر دیں گے تو اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، مگر میری بد نصیبی کہ آپ میرے آنے سے پہلے ہی پردہ فرما گئے۔ بس یہ بات کر کے ایک سرد آہ بھر کے وہ پلٹنے لگا تھا کہ آقا کی قبر انور کے پاس ہی کو اللہ کا ولی لیٹا تھا، آپ نے خواب میں اپنی زیارت سے نوازا اور آپ نے اس غلام کو حکم دیا کہ اٹھ دیکھ میرا یہ امتی مایوس واپس جا رہا ہے، جا اسے روک اور اسے خوشخبری سنا دے کہ بندے تیرا آنا بھی قبول ہو گیا اور تیری توبہ بھی قبول ہو گئی۔ جس کا مطلب ہے ناظرین مکرم، آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے تو ایک معنی تھا کہ آقا کے قدموں میں حاضر ہو جائیں، آج آقا پردہ فرما گئے تو دوسرا معنی یہ ہے کہ آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں، وہاں پر حاضری دے دیں، آقا شفاعت بھی کریں گے اور باری تعالیٰ اس بندے کی توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ اور تیسرا معنی پھر ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی سوچ سکتا ہے، اور یوں بھی اس کے ذہن میں ایک سوال جنریٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے پہلے تو کوئی شخص باقاعدہ سعودیہ کا ویزا لگوائے، پھر ٹکٹ لے، جہاز پہ بیٹھے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے آقا کی بارگاہ اقدس میں جائے، تو جو جائے گا اسی کی توبہ قبول ہوگی، تو جو وہاں نہ جا سکے تو اس کا مطلب اس بیچارے کی تو توبہ قبول ہی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ نہیں، اس آیت کریمہ کے اندر سب لوگوں کے مسئلوں کا حل ہے۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیے یہ دوریاں اور نزدیکیاں سب ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا کی شان میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا یہ نبی دور نہیں ہے، ہر کسی کے قریب نہیں، النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو مومن بنانا تمہارا کام ہے، اور ایمان کیا ہے یہ میں پچھلی ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کا ہے جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ آقا کی سچی اور سچی غلامی کا نام در حقیقت ایمان ہے، آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عشق کا نام در حقیقت ایمان ہے۔ ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ تو گویا باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم جہاں بھی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، بس خود کو مومن بناؤ، میرے مصطفیٰ کی محبت اور ادب میں خود کو فنا کرنا سیکھو، ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، تم جہاں بھی ہوگے فرمایا میرے مصطفیٰ کو تم اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو دور رہنے والوں کے لیے بھی اس آیت کریمہ کے اندر حل یہ ہے کہ بھی تم جہاں بھی ہو بس وہیں رہتے ہوئے سچے اور سچے دل سے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی بارگاہ کا تصور کر کے ان کے قدموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو،
تم جہاں بھی ہوگے اللہ وہیں تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ گویا ظاہری حیات تھی تو ایک معنی تھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آقا پردہ فرما گئے تو دوسرا معنی ہے آقا کے روضہ انور پر چلے جائیں۔ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، وہ اتنا سفر نہیں کر سکتا، وہاں ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہے آقا کی محبت کے چراغ اپنے سینے میں روشن کرے، آقا کے قدموں سے نسبت قائم کرے اور آقا کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، جہاں بھی ہوگا اللہ وہیں اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس پر میں ایک ایمان افروز بات سنا رہا ہوں جو خود میں نے حضور شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے آپ کے خطاب کے دوران سنی۔ پرانی بات ہے، کم و بیش بھی میرا خیال ہے آج سے کوئی ممکن ہے یہ کوئی 50-55 برس پہلے کی بات ہو۔ حضور شیخ الاسلام جب جھنگ میں قیام پذیر تھے تو آپ یہ بات سناتی ہیں کہ میرے چچا جان حج پہ جانے لگے۔ آپ چشم تصور میں لائیں، آج سے 50-55 برس پہلے کی بات۔ وہ ایک محبتوں کا دور تھا اور خال خال لوگ تھے جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے تھے۔ وسائل کم ہوتے تھے اور آمد و رفت کے ذرائع اتنے آسان نہیں تھے۔ آج تو پھر ٹی وی آ گیا اور یہ کیبل آ گئی اور سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ہر وقت ہی مکہ اور مدینہ اور پھر اللہ کے گھر اور مسجد نبوی کے مناظر انسان اپنے گھر میں دیکھتا رہتا ہے، مگر اس دور میں لوگ ترستے تھے اور خال خال لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی۔ جب کوئی جاتا تو پہلے لوگ محبت سے اسے روانہ کرتے، اس کو سی آف کرتے اور ہر کوئی ان سے مل کے کہتا بھی آپ جا رہے ہیں، میرا بھی سلام عرض کرنا، میرے لیے یہ دعا کرنا، آقا کے قدموں میں بیٹھ کر میرا یوں نذرانہ پیش کرنا۔ اور پھر جب وہ پلٹ کے آتے تو پھر کئی دنوں اور مہینوں تک لوگ ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے شہر مدینہ کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان حج پہ جانے لگے، 50-55 برس پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں جھنگ کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا ایک شخص تھا، تو بڑا سادہ سا آدمی تھا اور اس کی سادگی کا عالم آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس بیچارے کا اتنا تصور بھی کلیئر نہیں تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظاہری طور پر موجود ہیں یا پردہ فرما چکے ہیں۔ اس کا گمان یہ تھا کہ آقا شہر مدینہ میں رہتے ہیں، وہیں آپ کا گھر ہے، وہیں آپ کے بیوی بچے ہیں، تو جو لوگ حج پہ جاتے ہیں جب شہر مدینہ جاتے ہیں تو آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آیا اور کہتے ہیں کہ آ کر میرے چچا جان سے کہنے لگا کہ بھئی آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یقیناً آپ وہاں آقا سے ملیں گے، تو ایک چھوٹا سا کام میرا بھی کر دیں۔ تو کہتے ہیں چچا جان نے پوچھا بھی بتاؤ آپ کا کیا کام ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، کہنے لگا کہ بس میرا کام صرف اتنا ہے کہ یہ خط آقا کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دینا۔ اور جب پلٹ کے جانے لگا تو رک کے پھر تاکیداً کہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آقا کے گھر جائیں، دروازے پہ دستک دیں، جواب ملے کہ آقا تو گھر پہ موجود نہیں ہے، کہیں کام باہر گئے ہوئے ہیں، تو آپ خط کسی بچے کو دے دیں تو بچے ہوتے ہیں وہ گم کر دیں گے۔ میری تاکید ہے کہ خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں جا کر دینا۔ یعنی آپ یہاں سے اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں۔ اور پھر جو اتنا سادہ بندہ ہو تو خط بھی اس نے خود تو نہیں لکھا ہوگا، پرانے زمانے میں خط بھی لوگ کسی سے لکھواتے تھے تو لکھنے والا بھی کوئی عاشق ہوگا، بس جو وہ کہتا گیا ویسے وہ لکھتا گیا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری چچا جان سن کے تھوڑی دیر پریشان ہوئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں پاس ہی بیٹھا تھا، میں نے گزارش کی کہ آپ خط اس سے لے لیں اور اگلا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کہتے جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا آپ کا خط کھول کے پڑھ لیں؟ اس نے کہا جی آپ سے کیا پردہ، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی لیں۔ کہتے جب خط کھول کے پڑھا تو وہ روایتی انداز جیسے سب سے اوپر جس کو خط لکھا جائے اسے مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، پھر نیچے سلام لکھا، اور جیسے خطوں میں لکھا جاتا تھا کہ ہم سب خیریت سے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں آپ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، امتی ہوں، جھنگ کے دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، اور اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں، آپ ہمارے نبی ہیں اور آقا ہیں، تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو بڑا نافرمان ہے، پڑھنے نہیں جاتا، بات نہیں مانتا، تو آپ ہمارے نبی ہیں، آقا ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے، والسلام، آپ کا امتی، آپ کا غلام، نیچے خط لکھا اور خط بند کیا ہوا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے چچا جان سے عرض کیا کہ آپ یہ خط لے لیں اور جب آپ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد شہر مدینہ میں تشریف لے جائیں تو وہاں جب آقا کے روضہ انور پر حاضری ہو تو بس کسی طرح موقع پا کر یہ خط سنہری جالیوں میں ڈال دیں،
آگے پھر خط جانے اور خط والا جانے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، چچا جان حج پہ گئے، سارے مناسک ادا کیے، پھر شہر مدینہ میں گئے، خط کسی طرح انہوں نے سنہری جالیوں میں ڈال دیا، پھر مختلف جگہوں پر جو حاضری دی، زیارات کی، اور اپنا سارا سفر مکمل کر کے جب واپس جھنگ میں پہنچے، لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں، تو اب لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، ہر کوئی آتا مبارکباد دیتا، مگر جب اس خط والے کو پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے حج کی مبارک بھی بعد میں دی، اور آتے ہی کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام کر دیا، بس ادھر خط آقا کے ہاتھوں میں پہنچا، ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بدل گئی۔ تو ناظرین مکرم، میں در حقیقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا کے لیے یہ دوریاں، یہ نزدیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ جہاں بھی ہیں بس اپنے دل میں آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کریں، ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں، یہیں بیٹھ کر ان کی بارگاہ کا تصور کر کے ان کے قدموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ یہیں بیٹھے بیٹھے تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ مگر یہ بات حق ہے کہ توبہ قبول اسی کی ہوگی، بخشش کا پروانہ اسی خوش نصیب کو ملے گا جو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم کرے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے مختصر وقت کے اندر، میں جس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو اتنا زور دے کے میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ اسی کی قبول ہوگی جو آقا کے واسطے اور وسیلے سے عرض کرے گا، تو کیا اگر کوئی شخص اس واسطے کا منکر ہو، اس واسطے کو نہ مانے، وہ کہے کہ نہیں بخشنا تو اللہ نے ہے، تو میں کسی واسطے اور وسیلے کو نہیں اپناتا، میں سیدھا ہی اللہ سے مانگتا ہوں، تو کیا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کو معافی عطا نہیں کرے گا؟ تو آئیے اس کا جواب بھی ہم دائیں بائیں سے نہیں بلکہ یہ جواب بھی خود قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ منافقون، 63واں سورہ ہے یہ قرآن پاک کا۔ اللہ پاک نے 3 سورتیں قرآن پاک میں رکھی ہیں، ایک سورت کا نام رکھا سورہ مومنون، دوسری سورت کا نام رکھا سورہ کافرون، اور ایک تیسری سورت قرآن پاک میں رکھی جس کا نام رکھا سورہ منافقون۔ اس سورت کا نام سورہ منافقون اس لیے ہے کہ اس میں منافقوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 کو آپ کبھی تلاوت کریں، باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اگر تم بھی بخشش چاہتی ہو، معافی چاہتی ہو تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور اگر یہ رسول تمہاری بخشش طلب کرے گا، تمہاری بخشش کی سفارش کر دے گا، تو پھر تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا جب منافقوں سے یہی بات کی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالو، کہ بھئی آؤ، کدھر؟ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول تمہاری بخشش کی سفارش کر دے، کہ تم بھی معافی چاہتی ہو تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لووا رؤوسہم، تو یہ منافق اپنا سر پھیر دیتے ہیں، ورائیتہم یسدون وہم مستکبرون، اور محبوب آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، کیا ہم بھی بخشش کے لیے اسی کی بارگاہ میں جائیں جو دن میں خود 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے؟ تو گویا وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور محبوب یہ غرور اور تکبر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں آنے سے سر پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں سیدھا ہی اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو مولا پھر جو تیرے رسول کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دے اور کہے کہ نہیں سیدھا اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، تو جو تیرے محبوب کے واسطے اور وسیلے کا انکار کر دے، تیرے رسول کی بارگاہ میں جانے سے انکاری ہو جائے، تو پھر ان کے لیے تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کیا ان کو معافی عطا کر دے گا؟ تو سنیں، ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا، فرمایا سواء علیہم، ایسے بدبختوں کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، کہ اے میرے محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کرے، ام لم تستغفر لہم، یا ان کی بخشش کی سفارش نہ کرے، فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا، ان کی بخشش کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیں، آپ ان کی بخشش کی سفارش کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور یہاں تو اتنی بات ہے، سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے جب انہی منافقوں کی بات کی تو وہاں سے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کر بات کی،
فرمایا استغفر لہم، محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کر، او لا تستغفر لہم، یا ان کی بخشش کی سفارش نہ کر، اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور محبوب اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی سفارش کرے تو ایک تاکید اور بڑھا دی، فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو پس اللہ انہیں ہرگز 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 نہیں بخشے گا۔ ان کی بخشش کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، ان کی بخشش کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ محبوب جو تیرے در پہ جانے سے انکار کرے گا، ان کی بخشش کا میرے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے بڑے صاف دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، جو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے سے انکار کر دے گویا اس کی بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک مغالطہ بعض پڑھنے والوں کو لگتا ہے، اور ان دونوں مقامات کو جب یہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو باری تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محبوب تو ان کی سفارش کر یا نہ کر، اور یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی سفارش کرے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو محبوب تیری سفارش کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتے کہاں گیا تمہارا بخشش کا تصور اور وسیلے کا تصور، شفاعت کا تصور؟ اللہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ تو ان کی سفارش کر یا نہ کر، اور اگر 70 مرتبہ بھی تو سفارش کرے تو فرمایا تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہتے اللہ تو یہاں پر اس شفاعت کا انکار کر رہا ہے کہ میں رسول کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا، تو کہاں گیا تمہارا شفاعت کا تصور اور بخشش اور وسیلے کا تصور؟ تو گویا معاذ اللہ وہ یہاں سے تنقیص رسالت کا پہلو نکالتے ہیں۔ مگر ناظرین مکرم سن لیں، یہاں پر تنقیص رسالت نہیں بلکہ عظمت رسالت بیان ہو رہی ہے، کملی والے آقا کی عظمت کا بیان ہے، اور اس کو بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں بالکل شارٹ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ در حقیقت باری تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں کہ محبوب یہ منافق ہیں، ان منافقوں سے کہا یہ تھا کہ اگر تم بھی بخشش چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ۔ انہیں بلایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ اگر تم بھی بخشش چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہاری سفارش کر دے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو محبوب یہ تیری بارگاہ میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو محبوب بلایا تو تھا کہ یہ بھی بخشش چاہتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آئیں، تو محبوب انہوں نے انکار اب میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیری بارگاہ میں آنے سے کیا، انکار تیرے واسطے کا کیا ہے، انکار تیرے وسیلے کا کیا ہے، انکار تیری شفاعت کا کیا ہے۔ اور محبوب تجھے تو ہم نے بنا کے سراپا رحمت بھیجا ہے، تو طائف کی وادی میں چلا جائے، ظالم پتھر مار مار کے بھی لہو لہان کر دیں، تو ان کے لیے بھی بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ مگر پیارے میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ بدبخت ان منکر تیرے ہوں، انکاری تیرے واسطے اور وسیلے کے ہوں، انکار تیری شفاعت کا کر رہے ہوں اور پھر بھی بخشے جائیں۔ فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، ایسا بدبخت جو تیری بارگاہ میں جانے سے انکار کر دے۔ محبوب 70 مرتبہ تو کیا، تو کروڑ مرتبہ بھی ان کی سفارش کرے گا تو میں خدا تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں محبوب؟ اس لیے کہ گستاخ جو تیرے ہیں۔ محبوب انہوں نے کوئی اور غلطی کی ہوتی، کوئی اور نافرمانی کی ہوتی، کوئی نماز نہ پڑھی ہوتی، کوئی روزہ نہ رکھا ہوتا، کوئی حج عمرے میں غلطی ہو گئی ہوتی، کوئی اور گناہ کیا ہوتا، پیارے تو ایک مرتبہ لب ہلاتا میں کروڑ مرتبہ چھوڑ دیتا۔ پیارے یہاں بات میری نہیں ہے بلکہ بات تیری ہے، اور تجھے تو میں نے بنا کے سرابہ رحمت بھیجا ہے۔ محبوب ذرا سوچنا، اگر ان بدبختوں کو بھی بخش دیا یہ جنت میں چلے گئے تو کل ابو بکر و عمر کو جا کر تانا دیں گے کہ دیکھو تمہارے رسول کی بارگاہ میں نہیں گئے، آج پھر جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو محبوب اس وقت ان عاشقوں پر کیا بیتے گی؟ لہذا پیارے جو تیری بارگاہ کا منکر ہو جائے، تیرے وسیلے کا منکر ہو جائے، تیرے واسطے کا انکاری ہو جائے، تیری شفاعت کا انکار کر دے، ان بدبختوں کو خود تیری شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، تیری شفاعت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے وہ گستاخ جو تیرے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین مکرم، بخشش ملتی ہے تو صرف مصطفیٰ کی سچی اور سچی غلامی کے صدقے سے ملتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ پھر جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے، تو ناظرین مکرم اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے رہائی چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے،
کہ پہلے در مصطفیٰ سے اپنا تعلق بحال کیا جائے، آقا کے قدموں سے اپنی نسبت کو مضبوط کیا جائے، آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا جائے، آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کیے جائیں۔ جس خوش نصیب کی نسبت سگانا آقا کے قدموں سے قائم ہو گئی، بس سمجھو کہ اس پر اللہ اپنی رحمتوں کے بادل بھی نچھاور کر دے گا، اسے بخشش کا پروانہ بھی عطا کر دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے رہائی بھی عطا کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔